आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज हम एक बहुत बुनियादी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी आगाही हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उस मौजू का नाम है पैट्रियाटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। पहला सवाल ये बनता है कि हुब्बुल वतनी होती क्या है? देखिए, इसके दो हिस्से हैं जी। हम सब इंसान कुर्राए अर्ज़ के जी। ग्लोब के जिस खित्ते पे पैदा होते हैं, हमारे लिए वो खिड़की होती है जिससे हमने दुनिया को और ज़िंदगी को जी देखना सीखा होता है। जी। तो वहाँ का फ्लोरा और फाउना क्या है, वहाँ के फल, वहाँ के फूल, वहाँ के दरख्त, वहाँ के चरिंद परिंद, वो सब हमें अच्छे लगते हैं और वो वक्त के साथ साथ हमारा उनसे उन्स पैदा होता है। फिर वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं, उनसे जो हमारी दोस्तियाँ होती हैं, जो जिन हम बरसों में जो बचपन हमारा गुजरा होता है, हमारे साथीज़ा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त अहबाब, ये सब मिल के वतन की एक तस्वीर बनाते हैं और उनसे मोहब्बत ही रिफ्लेक्ट होती है जिसे हम अपना वतन कहते हैं। जी। अब देखिए, ये तो होगी जिसे कहना चाहिए कि जेनेरिक बात। फिर आगे आ जाती है नेशन स्टेट। जी। या रियासत कह लीजिए। जी, कह दिया। जो हमारी जहाँ पे हम पैदा हुए हैं उस धरती पे जो सियासी बंदोबस्त है जी, जो हुक्मरानी का बंदोबस्त है, यहाँ से आके पेट्रियटिज्म जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। जी। कैसे? मैं इसके लिए हमारी ज़मीन का तकाज़ा है, ज़मीन से हमारी मोहब्बत का तकाज़ा है, अपने वतन से हमारी मोहब्बत का तकाज़ा है कि हमारे लोग खुशहाल हों, बिल्कुल, वो अमन से रह सके, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हों। और अगर जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा वतन है जी, उसमें ऐसा सियासी बंदोबस्त मौजूद नहीं हो तो उसको बेहतर करना और जो उसमें ख़राबियाँ हैं उस पर तनकीद करना, ये बज़ाते खुद हुब्बुल वतनी का हिस्सा है जी। लेकिन भले आप उसको हुकूमत का नाम दे लें या वो तबका जिसका इजारा है वसाइल पे, या वो तबका जो फैसला साजी पे कब्ज़ा किए हुए हो, वो तो ये नहीं चाहेगा कि वो तो कहेगा कि ये तनकीद हो रही है। तो जब तनकीद जो है वो हुकूमत पे की जाती है तो उसे वो वतन पे तनकीद करार देते हैं जी। और नेशनल सिक्योरिटी पे तनकीद करार देते हैं अगर वो इस नौयत की हो। What is national security if it is not human security? इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है जी। 3 से 4 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, 2.5 से 3 लाख घर मुनहदम हो गए हैं। और ये लोग जो है जो बेघर हुए हैं जी, वो अपने रोज़गार का, अपने जीने का सब वसाइल खो बैठे हैं। जो कुछ उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो सारी या उसका बेशतर हिस्सा They have lost it. वो उनसे छिन गया है, वो बर्बाद हो गया है, वो तबाह हो गया है। अब अगर मैं इस बात पे तनकीद करूं कि हमारी रियासत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट या जो कुदरती आफात हैं उन पे काबू पाने की दुरुस्त मनसूबाबंदी नहीं कर रखी जी। हमारी रियासत जो है वो आम शहरियों के मसाइल और मुश्किलात के बारे में हसास नहीं है जी। उसका एहसास नहीं रखती, जितने दरकार हैं उतने वसाइल मुहैया नहीं करती। वसाइल की तकसीम जो है वो मुनसिफाना नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं, उसी का मतलब है कि मुहिब्बे वतन हूँ,
عام طور سے سوائے ہر دنیا بھر میں جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی ذاتی مفاد کے لیے جسے کہنا چاہیے کہ حب الوطنی کے تقاضوں سے انحراف کر جاتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میری رائے ہے بہت ہی کم لوگ دنیا میں ایسے پائے جائیں گے جو کسی اپنے وطن کے مفاد کے خلاف کسی سے گٹھ جوڑ کریں. بالکل ہوتے ہیں. یعنی کیا اسٹالن کے جاسوس بلومسبری یا کیمبرج گروپ میں شامل نہیں تھے؟ کیا جرمنی کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے والے امریکہ میں موجود نہیں تھے؟ جی. کیا چین میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو جاپان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے تھے؟ جی. یا جاپان میں جو ہے وہ روسیوں کے ایجنٹ موجود نہیں تھے؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ، محدود چند ہوتے ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے نظر بھی نہیں آتے، نہ وہ منظر عام پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے عام طور پہ حکومتیں اپنے مخالفین کو، یا وہ لوگ جن کے بارے میں نا ایک شاعر ہیں لوئی میکنیس، دونوں جنگوں کے درمیان، دونوں عالمی جنگوں کے درمیان میں ان کی شاعری کا عروج ہے. ان کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جی. اس کا ٹائٹل ہے 1937. ٹھیک یہ ہے. نظم کا ٹائٹل ہے. ٹھیک. تو اس کا جو پہلا ہی بند ہے اس کی آخری لائن مجھے یاد ہے، Those who would ask that another and a better kingdom come. اچھا. تو وہ جو یہ چاہیں کہ ہمارے ملک کا جو بندوبست ہے اسے بہتر ہونا چاہیے، اسے زیادہ شفاف ہونا چاہیے، زیادہ منصفانہ ہونا چاہیے، زیادہ مؤثر ہونا چاہیے، انہیں میں غدار کہنے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تنقید جو ہے یہ وطن سے محبت کا تقاضا ہے، یہ فرض ہے، اور ہر دنیا کے ہر حصے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا آج کل کہ جو بنیادی کانسیپٹس ہیں یا جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں یا جن سے ہم اثر انداز ہوتے ہیں. کل ہم نے کرپشن پہ بات کی تو وہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جو میرے لیے بھی نیا تھا اور ہمارے دیکھنے والے دوستوں کے لیے بھی نیا تھا، اس میں بہت کچھ. آج ہم جو پیٹریوٹزم کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لفظ ہے حب الوطنی جو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک احساس ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ مس انڈرسٹوڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو معاشرے سیاسی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں وہاں پہ حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی، اور جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے، انہیں ڈیمونائز کرنے کے لیے، عوام میں ان کی ساکھ بگاڑنے کے لیے انہیں غدار قرار دیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ مثالیں عرض کروں. جی. پاکستان میں سب سے پہلے جن دو لوگوں کو غدار قرار دیا گیا جی، ایک تو تھے حسین شہید سہروردی. حسین شہید سہروردی ایک مقبول عوامی رہنما تھے. جی. ایسٹ پاکستان جو ہمارا بنا 47 میں، وہاں جو انتخابات ہوئے تھے 1946 جولائی میں، اس میں مسلم لیگ کی کامیابی میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. پھر جب فسادات ہوئے کلکتہ میں، پھر نواکھلی میں، پھر بہار میں، تو وہ گاندھی جی کے ساتھ ریلیف پہ نکلے تھے. ان کے اس زمانے میں جو ان کا کردار ہے بطور وزیر اعظم، وہ اس زمانے میں بنگال میں اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا تھا، وزیر اعظم کہلاتا تھا، پریمیئر کہلاتا تھا. تو وہ گاندھی جی کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے تاکہ امن قائم کیا جا سکے. لیکن 16 اگست 1946 کو جب وہ کلکتہ میں وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھے تھے، اس وقت ان کے کردار پہ سوالات ہیں. جی. تاریخ سوالات کو معاف نہیں کرتی، تاریخ سوال اٹھاتی ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو یہاں حکومت بنی تھی، وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، تو لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ کے فلور پہ
حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اکثریت کی آبادی کا جو علاقہ ہے ایسٹ پاکستان، اس کا یہ مقبول ترین رہنما، اور یہ مغربی پاکستان میں بھی سیاسی حلقوں میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو یہ شاید میرے اقتدار کو جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں، وہ یہ میری جگہ لے سکتا ہے. انسیکیورٹی فیل کر رہے تھے. جو لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے پارلیمنٹ کے فلور پہ لیاقت علی خان شہید نے، وہ اتنے برے تھے اور ان سے ایسی غلط روایت قائم ہوئی کہ میں انہیں دہرا نہیں سکتا. لیکن ان پہ دوسرے تھے خان عبدالغفار خان. خان عبدالغفار خان کو پاکستان بننے کے بعد کم از کم 18 برس نظر بند یا قید رکھا گیا. پھر یہ روایت شروع ہو گئی کہ جو حکومت کا مخالف ہے وہ غدار ہے. محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، بالکل ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا، شیخ مجیب الرحمان پہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا اگرتلہ سازش کیس پہ. خان عبدالولی خان اور ان کے 55 ساتھیوں پہ حیدرآباد ٹریبونل میں غداری کا مقدمہ چلایا گیا. بلوچ رہنماؤں کو غدار قرار دیا گیا. تو ہمارے ملک میں ہم نے اس لفظ کے غداری کو ڈائیلوٹ کر دیا ہے. میں پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اور تاریخ کا ایک معمولی طالب علم ہوتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہاں آ کے میں تھوڑی دیر کے لیے جمہوری اور غیر جمہوری کے سوال کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہوں. اگر ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، یحییٰ خان بھی ملک سے باہر جا کے بات کرتے تھے یا کوئی پالیسی بناتے تھے تو وہ کم از کم پاکستان کی ریاست کے غدار نہیں ہو سکتے تھے. وہ پاکستان کے مفاد ہی میں کچھ مانگتے تھے، پاکستان کے مفاد ہی کی بات کرتے تھے. جس شخص نے پاکستان پہ حکومت کرنا ہے وہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہسٹری اسٹینڈز وٹنس ٹو دیٹ. آپ کو معلوم ہے نا کہ میں جمہوریت کا حامی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور دستوری جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت ہی پاکستان کے لیے واحد صحیح درست سیاسی راستہ ہے. لیکن جب حب الوطنی کا سوال آتا ہے تو میں بہت غور کروں گا کہ یہ شخص غدار ہے یا نہیں، اور وہاں آ کے میں اپنا جو میری رائے ہے حقیقی رائے وہ میں آپ سے عرض کر دوں گا. یہ ممکن ہے کہ اپنی حماقت سے یا غلط پالیسی سے، جیسے یحییٰ خان نے کیا، جیسے ایوب خان نے کیا، انہوں نے جو مارشل لاء لگایا اس نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ہم سے متنفر کیا، کیونکہ وہ سیاسی فیصلہ سازی سے باہر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جب 1965 کی لڑائی ہوئی تو ایسٹ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا. تو ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ایسٹ پاکستان میں. اور یحییٰ خان صاحب اپنی صدارت کی توسیع چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ایسے فیصلے کیے، انہوں نے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے مستقل یا ممکنہ حد تک صدر رکھا جائے. رائٹ. یہ غلط پالیسی تھی. لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یحییٰ خان پاکستان کو سازش کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. ضیاء الحق ہمیں افغان جہاد میں لے گئے، اس میں ظاہر ان کا مفاد یہ تھا کہ افغان جہاد کے میں اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو امریکہ اور یورپ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی انہیں حمایت حاصل ہوگی تو ان کے اقتدار کو توسیع ملے گی. لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کہیں نیگوشیٹ کرتے ہوئے پاکستان کے مفاد کو سے غداری کر سکتے تھے. غداری ایک بہت بڑا لفظ ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. پاکستان کے دستور کو توڑنا، یہ جو پاکستان کے دستور میں ہائی ٹریزن کی ڈیفینیشن دی گئی ہے آرٹیکل 6 میں، وہ ہے کہ وہ شخص
جو ملک کے دستور کے تسلسل میں خلل ڈالے، اسے نقصان پہنچائے، اسے توڑے، دستور کو، دستور پہ عمل درآمد کو روکے، دستور کا جو بالادستی ہے، جو ہماری دستور کی پاسداری کا بطور شہری ہم پہ آرٹیکل 4 میں اور 5 میں ہم سے کہا گیا کہ ہم ملک کے وفادار ہوں اور ہم آئین کی پاسداری کریں۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ملک سے وفاداری غیر مشروط ہے، جو آئین کی پاسداری ہے ہم آئین کی پاسداری کریں گے، لیکن اگر ہمیں آئین کے کسی حصے سے، کسی شق سے اختلاف ہو تو ہم اس پہ بات ہو سکتی ہے تاکہ ترمیم ہو سکے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کے اسموتھ فلو کو انٹرپٹ کرے گا، آرٹیکل 6 تو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکلی دستوری طور پہ، قانونی طور پہ وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہے، وہ غدار ہے، اس کی سزا موت ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو مفاد کو نقصان تو پہنچا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں کہ وہ کسی بیرونی طاقت کا آلہ کار ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اور یہ میرا مشاہدہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا مطالعہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی غلط پالیسیوں سے نتیجے میں، اس کے غلط اقدامات سے ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے، اس کا فیصلہ بھی تاریخ کو کرنا ہے۔ اور ٹیکنیکلی دستور میں حب وطن کا جو الٹ ہو سکتا ہے، غداری، اس کی ڈیفینیشن دے دی گئی ہے، اس کے مطابق وہ غدار قرار پائے گا، لیکن یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے اور اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی آڑ میں ہم محب وطن شہریوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور غدار کہہ دیتے ہیں، بالکل بالکل غیر محب وطن قرار دیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں جو دستور کے مطابق جس کو غدار کہنا چاہیے وہ بچتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ایک حب وطن جو شہری ہے وہ اپنے ملک کو دنیا کا عظیم ترین ملک سمجھنے لگ جائے ان آل کیپیسٹیز؟ آئی لو مائی کنٹری، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا ملک جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ غالب آئے یا ان سے پیچھے رہ جائے۔ I want my country to be at par with all other countries and nations of the world۔ جتنا ہمارا ٹیریٹری ہے، جتنی ہماری آبادی ہے، ہمارا جو ہمارے معاشی وسائل ہیں، جو ہمارے سیاسی حقوق ہیں، جو انٹرنیشنل آرڈر میں ہمارا حصہ ہے، وہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن توسیع پسندی یا کسی دوسرے ملک پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا میری نظر میں وہ حب الوطنی نہیں ہے۔ یہ میری اپنے وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں دنیا کے باقی ملکوں میں بھی ویسی ہی خوشحالی اور امن کی خواہش رکھوں جیسے میں اپنے وطن کے لیے سمجھتا ہوں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ بہت ارلی ایج میں ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ حب الوطنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے نفرت کریں، اور وہ بھی اسپیسیفک ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ ہمارے ملک میں ایک صاحب ہوتے تھے، محب وطن تھے، ایسے بغیر ثبوت کے اور شواہد کے آپ کسی کو غدار یا غیر محب وطن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ وطن سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے جب میں نے بہت نوجوانی میں سنی تھی، مجھے تب بھی اختلاف تھا اور مجھے آج بھی اختلاف ہے۔ وہ کہتے تھے رائٹ اور رانگ مائی کنٹری۔ آئی سیڈ وائی مائی کنٹری شوڈ بی رانگ؟ ایگزیکٹلی، my country should be on the right path, on the right side of history. Agree. اپنے وطن میں رہنے والوں سے، اپنی زمین سے، اپنے پہاڑوں سے، اپنے دریاؤں سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں دوسروں کے دریاؤں، دوسروں کے پہاڑوں، ندی نالوں، وہاں بسنے والوں، ان کے گھروں، ان کی امن، ان کی خوشحالی کا احترام کروں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ میں اس تصور کو حب الوطنی نہیں سمجھتا۔ اگری، بہتر۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے یہ ایک ہیلدی
احساس ہے بہتر. اب کب ایک انڈیویجول کو یا پھر ایک نیشن کو پتا چلے کہ یار یہ اب انہیلدی ہو رہا ہے, وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں, وہ کون سے سمپٹمز ہیں جو بتائیں گے کہ یہ ٹاکسک ہو رہا ہے؟ جب ہم اپنی سیاست کی بنیاد وسیع تر رواداری, امن, علم, پیداوار, منصفانہ تجارت رائٹ کی بجائے کسی خاص گروہ, طبقے, مذہب یا ملک کو اپنا دشمن قرار دینا شروع کرتے ہیں, بالکل اندرونی یا بیرونی, تو ہم حب الوطنی کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو نفرت کی, تفرقے کی سیاست ہے, یہ جو یہ کہنا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, میں آپ کو اس پہ ایک مشاہدہ عرض کرتا ہوں. جی اجازت؟ ابتدائی زمانہ تھا ایوب خان کے مارشل لاء کا. وہ لاہور تشریف لائے, ٹاؤن ہال میں انہوں نے بات چیت کرنا تھی, تقریر کرنا تھی شہریوں سے. تو پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ انہوں نے پنجابی زبان میں گفتگو شروع کر دی. اچھا, پنجابی ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, پشتون ہو, براہوی ہو, شنا ہو, پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان یکساں طور پہ قابل احترام. بالکل. لیکن جو ملک کا پریزیڈنٹ ہے اسے قومی زبان میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ سب کی نمائندگی کر رہا ہے. کیونکہ وہ سب کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پورے ملک کا. بالکل. تو اسے اس زبان میں بات کرنی چاہیے جو ملک کے دستور میں جو ہے وہ جس قومی زبان قرار دیا ہے. اس وقت ویسے بنگلہ اور اردو دونوں تسلیم کی جا چکی تھی ہماری قومی زبانیں. مولانا صلاح الدین احمد اٹھ کھڑے ہوئے. یہ آسمان جہانگیر کے نانا تھے اور ادبی دنیا کے مدیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب صدر, آپ ملکی یکجہتی کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ لاہور میں پنجابی میں بات کریں گے تو یو آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو دا کمپیٹریٹس فرام سندھ, دن NWFP. اس وقت مغربی پاکستان, مشرقی پاکستان دو ون زون بنا دیا تھا نا پیرٹی کے پرنسپل پہ. تو ایوب خان لال پیلے ہو گئے. وہ جب آئے تو ان کا چہرہ, وہ سرخ و سفید تھے, ترین تھے, ہزارہ کے, اور انہیں بڑا اس پہ فخر بھی تھا کہ وہ بہت ہینڈسم ہیں. یہ لیڈر کا ہینڈسم ہونا بھی کبھی کبھی عذاب بن جاتا ہے. 6 فٹ 2 انچ کا تھا, چوڑے شانے تھے, نیلی آنکھیں تھیں, تو ذرا ٹماٹر ہو گئے اس سمے, کیونکہ انہیں عادت نہیں تھی کہ کوئی ان کے کسی اقدام پہ تنقید کرے. اوپر سے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, اوپر سے ہینڈسم تھے. جی, وہ ایک اضافی خوبی تھی. تو انہوں نے آ کے جو تقریر شروع کی جواب میں, تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں ہم کھڑے ہیں, یہاں سے اتنے میل دور جو ہے وہ دشمن ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ آئے گا اور وہ دروازے کو ٹھوکر مارے گا اور وہ آپ کے گھروں میں گھس جائے گا, so on and so forth. اچھا, many years past میں نے یہ پڑھا. تو اس کے بعد میں نے مجھے موقع ملا کہ وہ پاسٹرناک کا جو ناول ہے, بورس پاسٹرناک کا, ڈاکٹر یواگو, تو اس پہ جو فلم بنی ہے وہ دیکھوں. تو اس میں نے ایک سین دیکھا کہ ڈرام پہ کھڑا ہو کے ایک فوجی افسر جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی یہی لفظ بول رہا ہے, یو ڈونٹ نو a few miles from here enemy is ready to attack you, they are gonna destroy you and kill you, your houses, take away your mothers and sisters. میں سمجھ گیا کہ جب کوئی دلیل باقی نہ بچے تو یہ پکی رٹی رٹائی تقریر ہے جو یہ کہ تم کو دشمن سے خطرہ ہے, کہ تم کو دشمن سے خطرہ, لہذا ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ.
اور بھی اس کی مثالیں ہیں کہ جب اندرونی طور پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں داخلی طور پہ تو ہم جو ہے نا وہ بیرونی دشمن کی دہائی دینے لگتے ہیں. لیکن میری رائے میں جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ابھی ٹاکسک ہو رہا ہے, حب الوطنی جو ہے وہ لمٹس کراس کر رہی ہے, جہاں ہم اپنی حب الوطنی کی بنیاد نفرت پہ رکھتے ہیں, دشمنی پہ رکھتے ہیں, غیر رواداری پہ رکھتے ہیں. یہاں پر میرے ذہن میں جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اپیرنٹلی آپ بھی بولو گے, میں بھی بولوں گی کہ پاکستانی جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں, وہ پیارے لوگ ہیں, میجورٹی اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہ حب الوطن بھی ہیں, وہ اپنے ملک کے خلاف غداری بھی نہیں کر سکتے, سب ٹھیک ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری حب الوطنی کی بنیاد جو ہے وہ نفرت پر ہی ہے؟ تو ایکچولی ہم حب الوطن نہیں ہیں. ہماری حب الوطنی کی بنیاد جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت پہ ہے. میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا. ہمارا ملک جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا وہ ملک ہے جس نے عدم تشدد کے اصول پہ 4 آمریتیں, کم از کم 4 ننگی آمریتیں ان کے خلاف جدوجہد کی. لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, لوگوں نے عقوبت خانے بھگتے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, پھانسیوں پہ جھولے ہیں. میں نام لے سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ نام لیتے ہیں نا اس طرح کے, I would call them the best sons and daughters of the country, those who resisted dictatorship, those who stood up for the rights of the people, جو عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں ریاستیں اپنے مائیوپک چھوٹے چھوٹے کوتا نگاہی سے نفرت کا بیانیہ نیریٹو جو ہے وہ پھیلاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد جو ہے وہ امن پہ, رواداری پہ, ڈائیورسٹی کے احترام پہ, اپنے لوگوں کی خوشحالی پہ, اپنے لوگوں کے تحفظ پہ اور انصاف پہ ہو. جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.